अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुशीर बरे पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान साहब ने भी। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, अहम डेवलपमेंट्स हैं जो ओपन बैलेट को लेके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रेफरेंस भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट में, अब उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है 4 जनवरी से अब इस पर समाअत होंगी। इसके साथ साथ कल सेनेट का इजलास भी होने जा रहा है। सलीम मांडवी वाला साहब इस इजलास को लेके खासे सरगर्म थे, उनकी मंशा क्या है इससे मुतालिक भी बात करेंगे। एक और डेवलपमेंट हुई कि आज मौलाना शेरारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे ये लग रहा था कि JUI फे को उन्होंने JUI से अलहदा कर दिया है। इस कहानी से मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। बाज़ाब्ता तो एलामिया अभी तक नहीं आया, लेकिन जो रिपोर्ट हो रहा है, जो ज़राए से खबरें आ रही हैं, उसमें यह है कि बहुत से सवालात उठाए उन्होंने, इस्तीफ़ों की मुखालफत कर दी है, नवाज शरीफ की वापसी के साथ मशरूत कर दिए हैं और बहुत से सवाल उठा रहे हैं। और ये जो बातें हो रही थी कि PDM अपने वज़न से गिर जाएगी या शराजा बिखर जाएगा, अगर संजीदा इख्तिलाफ है इस्तीफ़ों पे, तो क्या है मुस्तकबिल PDM का? जी हाँ, आज जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास हुआ उसमें जो है वो जो बिल्ली थैले से बाहर आ गई और जो बुनियादी इख्तिलाफात हैं पीपल्स पार्टी के और PMLN के, वो वाज़े हो गए। बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए कि ये जी वालेकुम अस्सलाम आरिफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस्तीफ़ों पर हुकूमत को जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। वो क्या फ़ैसला किया आपने? जारहाना से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आरिफ साहब और फैसल जी। देखें, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अगर मैं 2-4 लाइनों में दे के फिर मैं आपके सवाल की तरफ से आना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जब PDM बना था तो उसके 2 मकासद थे। पहला मकसद ये था कि गवर्नमेंट और जो 2 इदारों के सरबराह हैं उनसे इस्तीफ़ा लेना, और दूसरा ये था कि इंतखाबात और असम्बलियों के साथ जो भी मुतल्लका चीज़ें हैं उनमें से निकल जाना, बाहर निकल जाना। अब पहला ये काम हो गया आज कि मरियम साहिबा को लड़काने की छत के ऊपर चढ़ा के पीपल्स पार्टी ने नीचे से सीढ़ी खींच ली है, अब उतरने का कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरा काम ये हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो अपना फेक ग्रुप बनाया है, फेक ग्रुप को अलहदा कर दिया मौलाना शिरानी साहब ने जमीयत उलमाए पाकिस्तान से, और ये जो जमीयत उलमाए इस्लाम फे है वो अलहदा हो गई और उन्होंने साथ अपने लफ्ज़ पाकिस्तान का लगा लिया, या ओरिजिनल पार्टी दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं बहाल हो गई है। इसका एक तीसरा नतीजा ये निकला है कि जितनी भी हाइप बनाई गई थी, और मरियम साहबा ने जाके वहाँ भी ये कहा कि जी मैं उनको कहती हूँ जाओ इस्तीफ़े दे दो, वो पहाड़ की तरह हैं। पता लगा मैं भी पहाड़िया हूँ और फैसल भी पहाड़िया, पहाड़ बड़े तगड़े होते हैं, वो पहाड़ की तरह उनमें से कोई नहीं निकला, हालांकि हैं वो दोनों भी पहाड़िए ही। लेकिन उसका सबब ये था कि ये सारा जितना शोर शराबा था इसके पीछे 2 एजेंडे थे। एक एजेंडा ये था कि नैब का दफ्तर बंद करवाया जाए, और दूसरा एजेंडा ये था किसी तरीके से नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस तर्ज की, जिस तरह से जनरल मुशर्रफ के ज़माने में 2 दफ़ा इन्होंने उस वक्त के निज़ाम का प्रेशराइज करके बाजू मरोड़ के रिलीफ लिया था, वो रिलीफ लेना चाहते थे। जो इस्तीफ़ों के बारे में हमारा 2 मौक़िफ़ हैं जिनको रीइटरेट हमने किया है। पहला मौक़िफ़ ये है कि जो इस्तीफ़ा देना चाहिए उसका आईनी हक़ है, जिसने दे दिया वो या विड्रॉ करेगा या वो मंजूर करेंगे स्पीकर साहब। और दूसरा ये है कि जहाँ जहाँ से इस्तीफ़ा आएगा वो सीटें खाली हो जाएंगी और उसका कॉन्सिक्वेंस फॉलो करेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्सिक्वेंस ये है कि वहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने 1985 की गलती से बहुत सीखा, और मैंने बीबी के साथ 2 अशरे का जो हमारा था काम, उसमें मैंने उनको 1 दफ़ा नहीं, दर्जनों दफ़ा नहीं, इससे ज़्यादा दफ़ा ये, और आपने भी दर्जनों दफ़ा कहते सुना होगा कि 85 में हमारे साथ हमने खुद ज्यादती की और गलती हो गई थी, हमसे गलती करवाई गई थी या हमसे गलती हो गई थी। अब जो गलती करवाने की कोशिश थी वो दर हकीकत गलती दोहराने की कोशिश थी 1985 वाली, कि आप एक डेमोक्रेटिक पार्टी होने का अपने ऐलान करें और अमली मुदायरा जब करने का है तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जिस टाइप का भी हो उसमें से निकल जाए। हालांकि 1985 की असेंबली में सियासी जमातें नहीं थी, इसके बावजूद वो इलेक्शन लड़ना चाहिए था, ये बात का एनालिसिस था उनका। और उस वक्त एक जो डिक्टेटर थे वो बैठे हुए थे, इसके बावजूद वो कहते थे कि हमें इनको कमज़ोर करना चाहिए था अंदर जाके। तो इसलिए आज फातिहा पड़ी गई है, PDM इज़ ओवर। PDM का जो एजेंडा था वो एजेंडा ही ख़त्म हो गया। इसलिए अब
اگر وہ ملتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, کوئی کھانوں کی تصویریں آپ لوگ چلا لیں گے اپنے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر, اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتے. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس سیاسی منظرنامے کی وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں دو طریقے ہیں کسی جگہ بھی چینج لانے کے, جو پارلیمنٹری سسٹم اور یا فارم آف دی گورنمنٹ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی اسٹرینتھ اندر اس کا اظہار کریں اور گورنمنٹ کو رخصت کریں, اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ استعفے دے کے خود رخصت ہو جائیں. یہ دونوں کام نہیں ہونے والے. پی ڈی ایم حکومت کو گرانے کے لیے بنی تھی, خود گر گئی ہے. حکومت کو رخصت کرنے کے لیے تشکیل پائی تھی, خود اس کی رخصتی آج ہو گئی ہے. یہ بتائیے بابر صاحب کہ نوڈیرو میں محترمہ مریم نواز جو ہیں بڑے جوش و خروش سے گئیں, اور اس پہ بڑی نکتہ چینی بھی ہوئی کہ یہ جو پی ایم ایل ہے نا, آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ بنی پیپلز پارٹی کی ضد میں یا مقابلے کے لیے تھی. تو بہت سارے لوگوں نے اس کا برا بنایا, اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جی اب ان میں کافی ہاں مانگی ہو گئی ہے. لیکن وہ تو بڑی جلدی جو انڈر کرنٹ ہیں وہ تو آج بالکل واضح ہو گئے ہیں. اس میں سے نمبر ایک یہ کہ جو استعفوں والی بات ہے, اس پہ پیپلز پارٹی بلاول صاحب نے کہا تھا کہ ہم قربانی دیں گے, لیکن وہ نظر نہیں آتی مجھے قربانی جو ہے ان کی. اب وہ بائی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے, سینٹ کے اندر بھی حصہ لیں گے, اور یہ کوئی عجیب لاجک ہے کہ اگر سینٹ میں حصہ بھی لیں گے اور استعفے بھی دیں گے تو یہ تو کوئی حکمت عملی جو ہے کامیاب نہیں ہوئی. مزید برآں جہاں تک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا تعلق ہے, ان میں اعتماد کا فقدان تو جو کا تو نظر آتا ہے. اچھا, چار آپ نے بڑے امپورٹنٹ کویسچن اٹھائے, میں چاروں پہ کامنٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلا یہ ہے کہ مریم صاحبہ بڑی پرجوش ہو کے وہاں پہ گئیں اور وہ نتیجہ کچھ نہ نکل سکا. پہلے سے جو لوگ آپ بھی جانتے ہیں, آصف صاحب کو جانتے ہیں یا پیپلز پارٹی کی تاریخ کو جانتے ہیں, وہ یہ بات ان کی سمجھ سے ہی بالاتر تھی کہ یہ وہاں جائیں گی اور کریں گی کیا. یعنی وہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جتنے بھی مسائل تھے, مشکلیں, مصائب, جن امبیرسمنٹس, وہ پولیٹیکل سٹرگل, وہ ساری ان کی وجہ سے تو تھی. ہاؤس آف شریف دوسری طرف تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک سونے کے تاجر ہوتے تھے اور ان کو اسمگلر کا خطاب دیا گیا تھا. ان تاجر کا ایک کزن تھا جو بھٹو صاحب کے خلاف اس وقت وعدہ معاف گواہ بنا. ان کو لانے والے ایک وکیل صاحب تھے لاہور کے جو فوت ہو گئے, اور دوسرے جو تھے وہ شریف برادران کے جو والد صاحب تھے وہ تھے. یہ ریکارڈ پہ ہے سارا. بھٹو ریفرنس جب میں نے فائل کیا تو اس وقت یہ سارے ڈاکیومنٹس میرے سامنے ہیں, عدالتی ریکارڈز ہیں یہ سارے. اچھا, ایک پہلو یہ ہو گیا اس کا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی اور بڑی تاریخی بات کی, اس پہ میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. دوسری بات ہے, آپ نے کہا کہ اینٹی تھیسس تھا, یعنی پیپلز پارٹی کا جو انٹائر تھیسس تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کے لوگوں نے جو بنایا تھا, اس کا نام ہی مسلم لیگ نون تھا. وہ مسلم لیگ جیم, اس میں جنیجو والی بھی شامل نہیں تھی, اور مسلم لیگ پی جو پگارا صاحب والی تھی وہ بھی شامل نہیں تھی, اور بھی کئی گروپ تھے چھوٹے موٹے. لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک پیپلز پارٹی کے ووٹر کو کہیں کہ جاؤ نواز شریف کو ووٹ ڈال کے اور اس کے لیے زندہ باد کہو, وہ کہے, اینڈ اٹ اپلائز دی ادر وے اراؤنڈ ایز ویل. سو اس لیے میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پہ اندر سے جو اندرون سندھ ہے, پہلی دفعہ نقصان جو پہنچا ہے, بڑا نقصان پہنچا ہے, ان کو بلا کے, اور جس طرح سے انہوں نے غیر ذمہ داری سے, وہ مثال کے طور پہ کہ بی بی کی برسی میں آ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, یہ تو ایک ایسا غم کا مرحلہ تھا. دوسرا یہ کہ آپ نے سوشل میڈیا اگر آپ دیکھیں تو بی بی کی جب سے شہادت ہوئی ہے کبھی اس بی بی کی تنقید اس کے اوپر نہیں ہوئی. یہ پہلی دفعہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بنا. یہ بڑی بدقسمتی کی بات تھی کہ انہوں نے وہ سارا جتنا بھی گن تھا اپنے دونوں کا پولیٹیکل, وہ جا کے اس موقع کے اوپر اس کو ظاہر کیا. اور یہ جو ان کا جانا تھا وہ بنتا ہی نہیں تھا, کسی طریقے سے بھی نہیں بنتا تھا. اچھا, اس کے اوپر ایک اور کامنٹ ہے. ایک سندھ کے بڑے معتبر صحافی ہیں, انہوں نے مجھے فون کیا تھا رات کو. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ایک اور پہلو پہ غور کریں. میں نے کہا فرمائیں. تو وہ کہنے لگے کہ یہ آصف صاحب نے ان سے بدلہ لیا ہے,
اس لیے کہ ان کی بڑی تضحیق کی تھی انہوں نے. جب وہ ایک تقریر ان سے ہو گئی تھی تو نواز شریف نے کہا میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا, اور انہوں نے اپنے ٹیلی فون بند کر لیے تھے. تو یہ ان سے بدلہ لیا ہے انہوں نے. وہ یہ کہہ رہے تھے, یہ ان کا موقف تھا, اور وہ ہی از اے مین آف اسٹیچر, بڑے صحافیوں میں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب. اس لیے وہ جو کہہ رہے تھے مجھے وہ اپنے پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا. جی 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 بالکل. جی فیصل جی ڈاکٹر صاحب اچھا, تیسری بات جو آپ نے کہی. جی ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے زرداری صاحب کا ذکر کیا ہے, ایک بات. جی 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 بابر صاحب. جی ایک میں جی تھینک یو عارف صاحب, میں ایک کامنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں. جو آپ نے یہ کہا کہ یہ سارا جتنا بھی جو کچھ بھی تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. اس کا نتیجے اب جو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی اسٹرینتھ سینٹ میں وہ کمزور نہیں ہوگی, اس لیے وہ پارلیمنٹری پلیئر کے طور پہ مسلم لیگ نون سے آگے سینٹ کے الیکشن لڑنے کے بعد نکل جائے گی. ایک اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, اور دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مولانا فضل الرحمان اور مریم تو ان کو کنوکشن ہے, اور وہ نائل بھی ہے اپنے والد کی طرح سے. ان دونوں کے سامنے اب ایک ہی راستہ ہے کہ دونوں آج شام کو ایک اکٹھا فون کریں, نواز شریف صاحب کو کہیں کہ اب آپ واپس آ جائیں. دیکھیں نا, مشکلیں آتی ہیں لیڈروں کی زندگی میں, اور جس سے مریم صاحبہ نے وہاں اپنے والد کو کمپیئر کرنے کی کوشش کی قائد عوام سے, اور انہوں نے جس طریقے سے گفتگو کی, پتہ لگتا تھا کہ وہ بھاگ کے انہوں نے کو بہت بڑا پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک سیکریفائس کر دی ہے. تو اب ان کو نواز شریف کا رستہ اور واپسی کا ہموار ہوا ہے پولیٹیکلی بھی. جو لیگلی ہے اس پہ اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا 2 رستے ہیں جو کھلنے والے ہیں. جی جی اچھا ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی بات کریں گے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی سے متعلق آپ نے بات کی, کل نبیل گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک انہوں نے کیا اور بڑی حیران کن بات کی کہ 2 وزیروں نے کل ان کی قیادت سے رابطہ کیا اور وقت مانگا ملاقات کے لیے. نبیل گبول صاحب نے ایگزیکٹلی کیا کہا, پہلے یہ سن لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں اس پہ. آج 2 وفاقی وزیروں نے ہمارے 2 بڑے رہنماؤں کے ساتھ, جو سینٹرل رہنما, ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کی اور ٹائم مانگا ہے کہ جی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اس میں ایک جو ہے وہ اتحادی ہے اور ایک پی ٹی آئی کا. نہیں تو اب نام لے لیں آپ, جو اتحادی ہیں نام بتا دیں. میری پارٹی نے اجازت نہیں دی ہے, میں کل نام لے سکتا ہوں, کل کچھ ملاقاتیں ہیں اسلام آباد میں. جی ڈاکٹر صاحب, کیا حکومت کی جانب سے کوئی وزیر, انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت یا پی ڈی ایم کی قیادت, یہ ابہام ہے ابھی, ان سے رابطہ کیا, مذاکرات کے لیے کوئی وقت مانگا؟ پی ڈی ایم جو ہے وہ عارف صاحب اور فیصل, پی ڈی ایم تو مرحوم کہا کریں, اب مرحوم پی ڈی ایم, اور اس کی تو کوئی اینٹی کوئی نہیں رہی پولیٹیکل. جو پاکستان کی حکومت کا, عمران خان کا, پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ 2 طرح سے ہے. ہم سے جو بھی بات ہوگی اب ہم پارلیمان کے ذریعے سے بات کریں گے. کل پارلیمنٹ چلے گی, میں بھی سب سے ملوں گا. اس کو اگر کوئی خبر بنانا چاہے تو وہ خبر بن سکتی ہے, اور بھی وزیر آئیں گے اس میں کل کے اجلاس میں, وہ بھی خبر بن سکتی ہے. اس طرح کی کوئی ملاقاتیں سوائے 2 کے باقی ہر جگہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک نیب کے دفتر پہ تالا ڈال کے اور ایلفی ڈال کے چابی نواز شریف اور ان کے گھر والوں کے حوالے نہیں کی جا سکتی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں یا ٹی ٹیز کے کیسز ہیں یا فیک اکاؤنٹس کے کیسز ہیں, ان کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی. باقی ظاہر ہے اس ملک میں ہم رہتے ہیں, ہر ایشو کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے سوائے ان 2 کے. یہ وہ موقف ہے جس کے اوپر ہمارا فیصلہ ہوا ہے پہلے سے ہی, اور اس موقف سے حکومت ادھر ادھر نہیں ہوگی. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے کہ جی ہم گفتگو کرتے ہیں, مثال کے طور پر مجھے فون آئے ہیں 2 پارٹیوں کے بڑوں کے پچھلے ہفتے میں 2-3 دفعہ. ضروری نہیں ہے کہ اس فون کو میں کوئی پولیٹیکل رنگ دے کے اس پہ میں کھیلنے کی کوشش کروں. جو ایک دوسرے کے ساتھ کسی نے اگر اس طرح کا رابطہ کیا, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بحیثیت حکومت ان 2 ایشوز کے علاوہ گفتگو ہو سکتی ہے, وہ بھی اب پارلیمنٹ اس کا فورم ہے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دیں گے صدارتی ریفرنس جو سپریم کورٹ میں جمع کروایا, حکومت کس بات کی متمنی ہے عدالت سے. بریک کے بعد جانتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظامی صاحب, جو صدارتی ریفرنس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے, 4 جنوری کو پہلی سماعت ہونی ہے اس پہ. اب
ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں حکومت کی اور بالخصوص نظامی صاحب اوپن بیلٹ کو لے کے؟ یہ تو بہت بڑا گمبھیر سا مسئلہ ہے، پرائیورٹی بیس پرچی ہوتی ہے وہ ووٹ کی سینٹ کی۔ ہاں بابر صاحب، یہ جو اوپن بیلٹ کا مسئلہ ہے یا شو آف ہینڈس جس کو کہا جاتا ہے، جی اس پہ جی خاصی کنفیوژن ہے، مثلاً کہ مثلاً یہ پاسبل بھی ہے یا نہیں، کیونکہ کیا کہتے ہیں سینٹ میں جو درجہ بدرجہ ٹرانسفر آف ووٹ ہوتا ہے اس کے حوالے سے، تو آیا یہ شو آف ہینڈ جو ہے یہ عملی طور پہ ممکن بھی ہے اس قسم کے الیکشن کے اندر؟ کوئی یعنی وہ تو نہیں ہے نا کہ پہلے ووٹ دے دے گا اس کے بعد وہ جیت گیا، اس قسم کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ اس معاملے میں پھر یہ کہ جی آئین جو ہے بڑا کلیئر ہے، جب تک آئینی ترمیم نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا، تو سپریم کورٹ کیا کہے گی اس معاملے میں؟ دیکھیے، جو سپریم کورٹ نے 4 جنوری کو یہ پریزیڈنشل ریفرنس آرٹیکل 186 کا وہ رکھ لیا ہے ہیئرنگ کے لیے، اس لیے یہ تو میں پری ایمپٹ کر کے نہیں بتا سکتا کہ سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہی ہے، لیکن جو صورتحال ہے اس سے آپ اندازہ خوب لگا سکتے ہیں۔ میں ابھی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 226 کا آپ نے حوالہ دیا انڈائریکٹلی، کہ جو سیکرٹ بیلٹ سے الیکشن ہونا چاہیے، لیکن اس میں لفظ لکھا ہوا ہے all elections which are held under the constitution۔ آپ کے علم میں ہے، پرانے آپ انٹرنچڈ صحافی ہیں، کہ یہ جو الیکشن تھا سینٹ کا، یہ الیکشن کانسٹیٹیوشن کے نیچے کبھی نہیں ہوا، یہ الیکشن ایکٹ 1975 بنا ہوا تھا بھٹو صاحب کے دور کا، اس کے نیچے پہلا الیکشن ہوا اور آخری الیکشن بھی اسی کے نیچے ہوا۔ درمیان میں ایک تبدیلی جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب جو الیکشن ایکٹ، سینٹ الیکشن ایکٹ ہے، وہ مرج ہو گیا ہے الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر، اس لیے کہ 8 قوانین پورے جتنے بھی تھے الیکشن سے متعلقہ وہ سارے کے سارے مرج کر کے ایک کمپائلیشن ہو گئی ہے ایک ہی اسٹیچیوٹ کی، وچ از الیکشن ایکٹ 2017۔ ایک یہ، دوسرا یہ ہے کہ ایک فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو جسٹس جمالی صاحب کے دور میں ہوا اور ایم کیو ایم اور فنکشنل لیگ کی پٹیشنز کے اوپر ہوا، اس میں جو الیکشن تھے لوکل باڈیز کے، وہ سندھ کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل الیکشن، اس لیے کہ آئین میں ذکر ہے ان الیکشنز کا، لوکل گورنمنٹس کا، تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ گورنمنٹ کی مرضی ہے کہ وہ اسٹیچیوٹ کے نیچے ان کو، یعنی عام قانون کے نیچے منعقد کرا لے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ ایک نازک مسئلہ تھا، اس لیے کہ پاکستان میں ہمیشہ سینٹ کے الیکشن میں یہ دعوے ہوتے رہے یا الزام لگتے رہے کہ جناب لوگ بک گئے۔ میں آپ کو تازہ 2 مثالیں نظامی صاحب دیتا ہوں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ جب سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوتا ہے تو 2 بڑی پارٹیاں جو تھیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ بڑی دھاندلی ہو گئی ہے، اور ہمارے 64 لوگ تھے فلانی جگہ، ادھر آئے تو وہ 34 رہ گئے، جب وہ ووٹ دینے کے لیے گئے تو اتنے گئے اور اتنے ووٹ نکل آئے۔ ایک پہلو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جب 2013 کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کے پی میں یہ الزام لگا تو ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں 3 پی ٹی آئی کے لیڈر شامل تھے۔ انہوں نے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد 3 ووٹوں کی اکثریت والی گورنمنٹ میں سے 20 لوگ عمران خان نے نکال دیے۔ گورنمنٹ کو تو سوٹ کرتا ہے، جو انکمبنٹ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی حکومت ہوتی ہے، کہ پچھلے دروازے سے ووٹ وہ لے کے اپنا کوئی ممبر ادھر اضافہ کر لیں، کسی اور صوبے میں بھی اضافہ کر لیں، اور لوگ پھر جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کا رستہ کھولے رکھتے ہیں، اسی لیے گورنمنٹ کبھی قانون سازی نہیں کرتی۔ اب قانون سازی کے لیے سینٹ کے اندر ہمیں چونکہ اکثریت نہیں ہے، اس لیے ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہی جو سوالات آپ نے اٹھائے ہیں یہ کمپوز کر کے پریزیڈنشل ریفرنس میں ایک ہی سوال ہے جس کی سمری میری منسٹری کے ذریعے گئی اور اٹارنی جنرل صاحب وہ اس کو پلیڈ کر رہے ہیں۔ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں ووٹ کی تقدیس کے لیے اور ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے یہ قانونی پوزیشن ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے۔ انڈیا کی ججمنٹس کا بھی کچھ حوالہ دیا گیا، ریفرنس میرے پاس اس کی کاپی موجود ہے، اور ساتھ ہی جو انڈیا کے اندر ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ 1951 ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ تو اس میں وہ سوال کے جواب 2 ہی ہو سکتے ہیں جی، یا وہ افرمیٹیو میں مثبت جواب آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کروا لیں، ہمارے پاس آرڈیننس کا بھی راستہ ہوگا 120 ڈیز کے ذریعے ہم ایک پریزیڈنشل آرڈیننس آرٹیکل 89 کے نیچے جاری کر کے یہ الیکشن کروا سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے دوسرا راستہ یہ ہوگا، اگر وہ منفی میں جواب دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ سیکرٹ بیلٹ پہ ہی رہے گا۔ جی، جو آپ نے ایک اور سوال اٹھایا تھا وہ یہ ہے کہ
یہ جو جس کو ہم اوپن ووٹ کہہ رہے ہیں یا شو آف ہینڈ کہہ رہے ہیں، شو آف ہینڈ ایکسپریشن ہے. اصل میں اس کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا آپ آرٹیکل 23، یہ میں نے کیبنٹ میں بھی ایک دن اپنی گورنمنٹ کی میٹنگ میں نے بریفنگ دی تھی، 23 میں دونوں پارٹیوں نے لکھ کے کہا ہوا ہے، دو ہی لفظ انہوں نے استعمال کیے ہوئے ہیں. ایک یہ کہ جو اوپن ووٹ ہو، دوسرا آئیڈینٹیفائبل ووٹ ہو، یعنی پتہ لگے کہ بیلٹ پیپر ہے آپ کے سامنے تو بیلٹ پیپر کے اوپر نام لکھا ہوا ہے کہ یہ ووٹر کا نام ہے. اچھا پھر جو ان کی گنتی ہوگی اس کے طریقے کے نتیجے میں جو چھوٹی پارٹیاں ان کو فائدہ ہوگا، اس لیے کہ ان کے ووٹ ان کو جائیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور ان کا جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا سلسلہ ہے، جس طرح سے خواتین کی نشستیں ہیں، ان کی نشستیں چھوٹی پارٹیوں کی بڑھیں گی. جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو سارا معاملہ ہے اس پہ ہم نے پاکستان کے دو قانون ساز بھی اور قانون دان بھی، اعتزاز احسن صاحب اور سینیٹر وسیم سجاد صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں پچھلے دنوں شامل تھے. وہ کیا رائے دے رہے تھے ذرا یہ بھی جان لیتے ہیں، پھر آگے مزید آپ سے جانتے ہیں. جی بدقسمتی سے میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ سے تو حکومت بالکل ناکام ہوگی. اس کا زاویہ نگاہ ہی بالکل غلط ہے. سینٹ کے الیکشن جو ہے یہ خفیہ رائے شماری سے ہی ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں تو غالب امکان حکومت کے خلاف ہی فیصلہ ہونے کا ہے، اور سپریم کورٹ یہی فیصلہ کرے گی میرے خیال میں کہ خفیہ رائے شماری سے ہو سکتے. اگر شو آف ہینڈز کرنا ہے تو اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنا لازمی ہوگا، اس کے بغیر قانون کے ذریعے نہیں ہو سکتا. جب ٹرم ختم ہوتی ہے ممبران کی، اس سے پہلے 30 دن کے اندر اندر الیکشن ہو سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب اعتزاز صاحب کی رائے آپ نے سنی. سادہ لفظوں میں وہ کہہ رہے تھے کہ شاید جو آپ چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ سے آپ کو وہ متمنی رزلٹ نہ ملے. دوسرا جو آئینی ترمیم ہے، آپ نے الیکشن ایکٹ 2017 کا حوالہ دیا، کیا اس ایکٹ کے تحت بھی آئینی ترمیم کی گنجائش رہتی ہے شو آف ہینڈ کے لیے؟ اچھا دیکھیے، پہلے جو اعتزاز صاحب نے کہا یہ ان کا اپنا نقطۂ نظر ہے، اور وسیم صاحب نے کہا ان کا اپنا نقطۂ نظر ہے. آئی ہیو ریسپیکٹ فار بوتھ. دونوں میرے دوست ہیں اور دونوں کولیگ بھی ہم رہے ہیں، تینوں اکٹھے ایک ہی ہاؤس کے رکن بھی رہے ہیں. جو اصل ایشو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پریمپٹ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی کورٹ ججمنٹ کو کہ یہ ہی ہو جانا ہے. غالب امکان اس کا بھی ہے کہ ہاں ہو سکتی ہے، غالب امکان اس کا بھی ہے کہ نہ ہو سکتی ہے. اس کو برابر امکان کہا جا سکتا ہے، غالب امکان نہیں کہا جا سکتا. اچھا دوسرا جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کی تب ضرورت ہے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ججمنٹ دیتی ہے کہ 226 کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے، یعنی آرٹیکل 226 کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے وہ کہیں جی کہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ آئینی ترمیم کے ذریعے سے ہی شو آف ہینڈ کو لے کے آئیں. ابھی تو ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آنی ہے، جب وہ ججمنٹ آئے گی تو تب پتہ چل سکے گا. پھر جو وسیم صاحب کہہ رہے تھے، ود ریسپیکٹ آئی ہیو ڈفرینٹ اوپینین اباؤٹ اٹ، اور پھر ہماری چونکہ اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن بھی ہیں ہم تینوں کی، اس لیے ایک اینگل اس میں سے یہ بھی نکل سکتا ہے. لیکن اس میں جائے بغیر اب چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ ایشو چلا گیا ہے تو لیٹ دی سپریم کورٹ جج اٹ. یہ کوئی لمبا سوال نہیں ہے جس کے اوپر کوئی مہینوں کے حساب سے چلے گا. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ 10 فروری سے لے کے 10 مارچ تک، یہ عارف صاحب ڈیٹس امپورٹنٹ ہیں، 10 فروری سے لے کے 10 مارچ تک کسی وقت بھی الیکشن ہو سکتا ہے. جی اس لیے کہ 12 مارچ تک لوگوں نے حلف اٹھانے ہیں. نیا چیئرمین سینٹ آئے گا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ آئے گا، جو ممبرز ہیں وہ حلف اٹھائیں گے. یہ کیوں ڈیٹس دی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ایک ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے سینیٹرز کی کہ ان کا ٹینیور پورا ہوگا. اس سے پہلے سینیٹرز الیکٹ آ جائیں گے اور جو ہی جس دن ان کا ٹینیور پورا ہوگا یہ حلف اٹھا کے سینٹ میں کوئی لیگل یا کانسٹیٹیوشنل وائڈ یا خلا پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک. نظامی صاحب یہ ایک اور ایشو ہے کہ یہ جو ہمارے جو جی سلیم منڈوی والا صاحب ہیں، انہوں نے ایک اعلان جنگ کر دیا
نیب کے خلاف، اور وہ انہوں نے موو بھی کیا، اور یہ جو کل کا سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پیش کیا جائے۔ اس بارے میں کیا قانونی پوزیشن کیا ہے کہ چیئرمین سینٹ بلا سکتا ہے نیب کا چیئرمین کہ آپ آئے تشریف لائیں، ملزم کے کٹہرے میں کھڑے ہوں؟ نظامی صاحب، یہ اچھا آپ نے ایشو ریز کیا، اس لیے کہ اس کے اوپر کافی گفتگو ہو رہی ہے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ اور پولیٹیکل سرکلز میں بھی۔ اس کے 3 حصے کر کے جواب۔ پہلا آپ کا جو یہ تھا سوال کہ کل اس پہ کیا ہوگا، کل تو شاید کچھ نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ سینٹ کا سیشن تو موجود ہے، لیکن ایک سٹنگ سینیٹر ہماری وہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخشش کرے۔ ان کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا، لیکن ہماری بھی وہ کولیگ رہی ہوئی ہیں پہلے بھی، اور میں نے ان کے اہل خانہ کو فون کر کے تعزیت کا اظہار بھی کیا تھا۔ تو کل تو تعزیتی گفتگو تو ہو سکتی ہے۔ تو جو روایت ہے پارلیمان کی، جب کوئی سٹنگ سینیٹر یا کوئی اسمبلی کا ممبر فوت ہو، پروونشل ہو یا مرکزی اسمبلی ہو، تو اس دن اور کوئی بزنس نہیں لیا جائے گا، تو یہ پھر اگلی سٹنگ کے اوپر چلا جائے گا۔ دس از نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ کسی کو سینٹ بلا سکتا ہے؟ سینٹ ہاؤس اور کمیٹی دونوں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو یاد ہے کہ کمیٹی ڈکلیئر کر کے سینٹ آف پاکستان کو چیف جسٹس آف پاکستان کو بلا کے وہاں ان سے گفتگو کروائی گئی تھی۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب میں لا منسٹر تھا اور سوات پہ جب آئے ہوئے تھے لشکر، تو اس وقت ہم نے فوج کے جو اور ISI کے سربراہ تھے ان کو ہم نے بلایا۔ اس لیے بلایا جانا تو کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک پارلیمانی روایت بھی ہے، اور کسی کو بھی بلا کے اس سے بات سنی جا سکتی ہے، یا اس کو بات اگلا آپ اس بلائے جانے کے علاوہ دوسرا جو ہے میں بتا دیتا ہوں پورشن۔ وہ دوسرا پورشن یہ ہے کہ کیا کوئی سوال پوچھا جا سکتا ہے؟ آنسر از یس، سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ جو نہیں کیا جا سکتا وہ یہ ہے کہ مقدمہ وہاں نہیں چل سکتا۔ اگر کسی کے خلاف کوئی الزام ہے، وہ غلط الزام ہوگا، وہ بے بنیاد ہوگا، اس کا دفاع کرنے کے لیے جو فورم ہے وہ پھر عدالت ہی ہوگی، اور جو انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اچھی ایجنسی ہے یا بری ایجنسی ہے اس بحث میں جائے بغیر، یہ وہ ایجنسی ہے جو آپ کو یاد ہے نظامی صاحب کے پہلا 1996 میں احتساب آرڈیننس آیا، لغاری صاحب نے جاری کیا تھا۔ 1997 میں نواز شریف صاحب نے آ کے اس کو گلے سے لگا لیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھر کا ایک سینیٹر جو تھا اس کو احتساب کا سربراہ بنا دیا۔ جب جنرل مشرف آئے انہوں نے امپروو کر کے وہ بھی اس کے گلے لگ گئے۔ اس کے بعد پھر 10 سال تک PDM مرحوم کی دونوں بڑی جماعتوں کے پاس اقتدار رہا، کسی نے ایک لفظ چینج نہیں کیا۔ آپ کریڈٹ دیجئے عمران خان کو، عارف نظامی صاحب، فیصل، کریڈٹ اس بات کا دیں کہ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد 96 میں شروع ہوتا ہے، اور جب 2000 یہ سارا عرصہ گزارنے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، عمران خان نے ایک آرڈیننس کے ذریعے سے ریفارم کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو یاد ہے وہ آرڈیننس سینٹ میں پڑا مار گیا، سینٹ نے کچھ نہیں کیا اس کے اوپر۔ نیشنل اسمبلی پاس کرتی ہے، سینٹ میں جاتا ہے، آرڈیننس مر جاتا ہے۔ تو یہ تبدیلی کی اگر کسی نے کوشش کی تو وہ تبدیلی کے دعوے دار عمران خان نے کی۔ تو اب یہ ہوگا کہ اس پہ بحث ہوگی، اور یوں کہ رولز کے مطابق سینٹ ریکوزیشن ہوا ہے آن دی ریکویسٹ اینڈ دی ریکوزیشن آف دی اپوزیشن، اس لیے وہ ریکوزیشن کے اندر جو نکات اٹھائے گئے ہیں وہ ٹاک آؤٹ ہو جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بس آئیں گے 2 نکات پہ بات کریں گے۔ جو PTI کے الائز ہیں، حکومتی الائز، ان کی ریزرویشن کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی اہم ہے، اور دوسرا نواز شریف صاحب کی واپسی، اور سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا سفارتی پاسپورٹ جو ہے اس کی جو مدت میعاد ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے، تو اب حکومت فردر کیا کرے گی؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، ایک اور معاملہ ہے، اور بالخصوص ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، اس پہ بھی جو حکومت ہے اس کو قانونی رائے دے رہے ہیں، نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ۔ لیکن اس میں ایک جو پیش رفت ہونے جا رہی ہے، غالباً کچھ 5-6 ہفتوں کے بعد ان کا جو سفارتی پاسپورٹ ہے اس کی جو مدت میعاد ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس کو رینیول کی اجازت دی جائے گی، یا دیگر آپشنز کو نواز شریف صاحب استعمال کریں گے؟ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آتے دکھائی نہیں دے رہے۔ ہاں، میں اتفاق کرتا ہوں کہ لنڈن UK سے ہماری کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، اور نواز شریف نے لنڈن کو نہیں چھوڑنا،
اور یہ پاسپورٹ جو ڈپلومیٹک ہے اس کے بعد ان کو دوسرا پاسپورٹ ملتا ہے نہیں ملتا، یہ تو حکومت کی پالیسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں ملے گا تو ان کو وہاں کوئی مل جائے گا ٹریول ڈاکومنٹ یا کیا. تو یہ بابر اعوان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ جی کیوں بابر صاحب اس بارے میں. شہزاد اکبر صاحب تو بڑی محنت کر رہے ہیں کہ واپس آ جائیں جی. لیکن میں تو شیخ رشید سے اتفاق کرتا ہوں. پتہ نہیں آپ کی کیا رائے ہے؟ دو آپ کے سوال کے سے 4 نقطوں میں وضاحت ہو جائے گی. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہماری ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے. کیا کوئی مثال موجود ہے کہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے بغیر کسی کو بھیجا گیا ہو کسی آدمی کو؟ اس کا جواب ہے جی ہاں. وہ انڈیا کا ایک آدمی ہے، 1.5 مہینہ پہلے وہ کانوکٹ تھا اور بھاگا ہوا تھا اور منی لانڈرنگ کے الزامات تھے. وہ لنڈن نے واپس کیا ہے اس کو. سم تھنگ پٹیل بھائی اس کا نام ہے، آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا. ایک یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وہاں پہ اسائلم سیکر نہیں ہیں. وہ وزٹ کرنے کے لیے گئے تھے اور 6 مہینے کی جب ٹائم پورا ہوتا ہے ان کو وہاں سے باہر نکلنا تھا. اسی دوران کووڈ-19 آ گیا. کووڈ-19 میں جنرل ایمنسٹی دے دی جو یو کے کی گورنمنٹ ہے. اس نے کہا کہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ 6 مہینے میں جن کو باہر نکلنا تھا 6 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کر دیے، اس لیے کہ مختلف سرحدیں بند ہونا شروع ہو گئی تھی. آج بھی وہاں یہی صورتحال ہے. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسرا یہ ہے کہ جب ان کا پاسپورٹ فیصل آپ کہہ رہے تھے فیبرری میں ان کا ختم ہو رہا ہے جی. جب فیبرری میں ان کا پاسپورٹ ختم ہو جائے گا تو ظاہر ہے ان کو ٹریولنگ ڈاکیومنٹ وہ فوری طور پہ انلیگل امیگرینٹ ہو جائیں گے. انلیگل امیگرینٹ کے لیے پروویژن موجود ہے کہ اس کو ملک کو واپس کیا جاتا ہے. ابھی بھی ایک جہاز میں وہاں سے بھر کے لوگ جو ہیں پاکستان کے انلیگل امیگرینٹ واپس کیے گئے. اچھا پھر جو انگلینڈ ہے اس میں یہ کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے ان کے امیگریشن لاز میں جس طرح ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی صورت نکل آتی ہے. امیگریشن لا مینس لا، رول آف لا مینس رول آف لا وچ از ایگزسٹنگ. کہ بڑا آدمی اگر آئے گا تو اس کے لیے کوئی رستہ ہم چوری کا رستہ نکال لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی مثال لوگ کراچی کے ایک مفرور صاحب کی دیتے ہیں. نواز شریف مفرور صاحب کا مقدمہ اس لیے مختلف ہے کہ وہ ہی واز ناٹ اے کانوکٹ. وہاں جا کے دوسرا یہ فرق ہے، یہ کانوکٹ ہے. دوسرا یہ کہ وہ اسائلم سیکر تھا، یہ اسائلم سیکر نہیں ہے. اچھا آخری بات اس پہ یہ ہے کہ بڑی اعلیٰ سطح کی تازہ ترین بھی کوششیں حکومت پاکستان کی، میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، کی طرف سے ہو رہی ہیں. اینڈ وی آر ہوپ فل. یہ کہنا کہ وہ واپس نہیں آ سکیں گے، میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا. اور اب کی جو صورتحال ہے اس میں ان کے آنے کے اور پاکستان واپسی کے راستے کھلتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور معاملہ ہے، جو آپ کے الائز ہیں ویسے یہ بھی کوئی موقع نہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، خواہ وہ ایم کیو ایم ہو، باپ ہو، ایون دورانی صاحب کی جو ملاقات تھی وہ بھی آپ کے الائز ہیں. اب جام کمال صاحب نے کل ایک میٹنگ ہیڈ کی اور اس میں انہیں 2.5 سال کے بعد یہ یاد آ رہا ہے کہ ہمیں جو تناسب ہے وہ ہماری نمائندگی کے حساب سے کیبنٹ میں ایک سیٹ چاہیے. جی وزارت بھی نہیں ہے، کے پی میں بھی ہم الائز ہیں. تو یہ کیا یہ شکوے آئے دن کیوں آ رہے ہوتے ہیں الائز کی جانب سے، اور اس میں کمی کس کی جانب سے رہ گئی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کوئی پولیٹیکل ٹرموائل دیکھا جا سکتا ہے یا کوئی سیاسی بحران تلاش کیا جا سکتا ہے. یہ ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے، اور جہاں کوئلیشن ہوتی ہے وہاں کوئلیشن ظاہر ہے اور بھی ان کے مطالبات پیدا ہوتے رہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اس لیے کہ پولیٹیکل پروسیس ہے جو آن گوئنگ ہوتا ہے. تو اس لیے دیر از نتھنگ اسپیشل. آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ جس سے کسی جگہ پہ بھی کوئلیشن کے لیے کوئی مشکلات ہوں یا کسی جگہ پہ حکومت کے لیے کوئی مشکلات ہوں. جو نقطۂ نظر جس طرح سے سامنے آیا ایم کیو ایم کا، تو اس میں ایک وزن بھی ہے اور اس پہ بھی انگیجڈ ہیں ساری جگہ پہ. آج بھی امیر الحق صاحب ان کے اور ایک اور وزیر جو تھے وہ کابینہ کے اجلاس میں آئی واز دیئر، وہ دونوں موجود تھے. اچھا یہ بتائیے بابر صاحب کی یہ اچانک شاید خاقان عباسی کو ان کی ہمشیرہ اور شاید بردر اللہ جی بیمار ہے وہاں ولایت میں، تو ان کو اجازت مل گئی جانے کی. یہ ایک طرف تو بڑی محاذرہ چل رہی شاید خاقان عباسی صاحب کے پاس، وہ خاص طور پہ ایل این جی کے حوالے سے وہ بڑے ووکل ہیں، تو دوسری طرف حکومت نے ان کو کمال مہربانی فرماتے ہوئے
اجازت بھی دے دی ہے. لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے یہ محمد علی درانی صاحب کی کوئی سمجھ نہیں آئی. وہ گریٹر ڈائلاگ یا پتہ نہیں کون سا ٹریک ٹو ڈائلاگ کرنے کے لیے وہ پہنچ گئے وہاں جیل. اور ظاہر ہے جب تک حکومت کی آشیرواد نہ ہو درانی صاحب کی ملاقات نہیں ہو سکتی تھی. درانی صاحب کا کوئی ایسا اسٹیچر بھی نہیں ہے کوئی سیاستدان کے طور پہ پیر پکھڑا کے نمائندے کے طور پہ گئے ہو. تو آج پیپلز پارٹی کے جو اجلاس تھا اس میں یہ عباسی صاحب والے معاملے کا تو خاص طور پر نوٹ کیا گیا. تو یہ اس لیے تو نہیں گئے الائنس کے درمیان کوئی وصفے پیدا ہو یا کوئی اور میتھڈ ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے. دیکھیے میتھڈ کے کئی حصے ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک اور آپ کو تھاٹ دیتا ہوں, اس پہ ذرا سوچیے گا کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹے ریلیونٹ ہو گئے جب سے مریم نے چارج ایزیوم کر لیا, ڈپٹی وائس پریزیڈنٹ یا پریزیڈنٹ نے چارج ایزیوم کر لیا. تو اب وہ دو ملاقاتیں, میرے جو لاہور کے دوست ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ دو ملاقاتیں گورنمنٹ کے لوگ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ فرمائشی ملاقاتیں شہباز شریف صاحب نے ارینج کروائیں کہ یہ فلانے کو بلاؤ فلانے کو بلاؤ تاکہ کوئی میسیجز ہو, لوگوں کو ہوپ ہو کہ میں ابھی بھی ریلیونٹ ہوں. ایک پہلو اس کا یہ ہے. اچھا, اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی بات اس طرح کی کرنی ہو تو الائز ہم آپس میں بیٹھ کے ہم رابطے میں رہتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں. اس میں کسی ایسے آدمی کو جو پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہے ان کو بلانے کا اور جس طرح آپ نے باقی تبصرہ کیا کوئی تک نہیں بنتی تھی. تیسرا اس کا ایک پہلو ہے جو وہ یہ ہے کہ ابھی بھی ایک ڈیوائیڈ نون لیگ کے اندر اور آگے بڑھ رہی ہے. یعنی جو شہباز شریف کے لوگ ہیں ان میں سے آپ کو کوئی بھی مریم کے ساتھ نظر نہیں آئے گا جاتا ہوا پیپلز پارٹی کے جو برسی کی تقریب تھی. اور ایک نام بھی آپ نہیں لے سکتے, اس میں وہی لوگ تھے جو پولیٹیکلی کوئی اتنے ان کو عزت صاحب کی برابر ہے بطور انسان اور پولیٹیکل ورکر بھی, آئی ریسپیکٹ ایوری بڈی, لیکن وہ سلسلہ آپ سمجھ رہے ہیں, میں آگے نہیں جانا چاہتا. ایک اور پہلو بھی اس کا نکل سکتا ہے جو آپ نے کہا جی میتھڈ ہے, وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں سے کوئی گفتگو کی اگر بات کھلتی ہے, مثال کے طور پہ پارلیمنٹ کے اندر ہی اگر بات ہوتی ہے تو شہباز شریف صاحب کہیں گے جی ذرا مجھے ایک پروڈکشن آرڈر چاہیے اس لیے کہ میں پارلیمنٹ میں اپنی پارلیمانی پارٹی کو ہیڈ کرتا ہوں اور مجھے آپ آنے دیں. اب اس پہ تو اتنا میں کامنٹ کرنا چاہوں گا, جو شاہد صاحب کا تھا انہوں نے دو رشتہ داروں کا, ایک تو یہ وہ کہتے تھے ہم کوئی گفتگو نہیں کرتے, ہم کسی کمیٹی میں نہیں جاتے, وہ بڑے غصے میں تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپلیکیشن ایک بھیجی. ون ٹائم ان کو پرمیشن ہوئی ہے, ایک دفعہ جانے کی ان کو پرمیشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے امید ہے کہ وہ سردی کے کپڑوں کا اچھا سا بندوبست کر کے امریکہ گئے ہوں گے. امریکہ والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب وہ نواز شریف صاحب کو بھی ایک بار ہی جانے کی اجازت دی تھی. خیر ایک اور معاملہ ہے, میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں. زرداری صاحب نے کہا وہ عدالت نے دی تھی, عدالت نے جی بالکل صحیح ہے, صحیح ہے, وہ عدالت نے فیصل دی تھی. جی بالکل یاد ہے سر, بالکل یاد ہے. حکومت نے تو عدالت کے حکم کی تعمیل کرنی تھی. میں سر جاننا یہ چاہ رہا ہوں, زرداری صاحب نے کہا کہ ہم نے مشرف صاحب کو ایسے نکالا جس طرح دودھ سے مکھی نکالتے ہیں, اور عمران خان صاحب تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اب پیپلز پارٹی کوئی آؤٹ آف باکس مطلب ایسا کچھ کر لیتی ہے کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ وہ آؤٹ آف باکس یہ بھی ہوتا ہے کہ چلیں جپھی ڈالیں چھوڑیں پی ڈی ایم کو, یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو حکومت تیار ہے, اور یہ زرداری صاحب کے بیان کو کتنا سیریس لے رہے ہیں؟ دیکھیں جو آصف صاحب نے کہا وہ بڑی سیدھی بات ہے, اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے راستے پہ چلو تو حکومت نکل جائے گی. وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, اس لیے کہ ان کا راستہ یہ ہے کہ حکومت چلنی چاہیے, نظام چلنا چاہیے, 5 سال پورے ہونے چاہیے, اور 2023 میں حکومت چلی جائے گی. بڑی سیدھی بات کر رہے ہیں وہ. ہاں جی, یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ سمپل بات ہے کہ جی ٹرم پوری کرے گی اور وہ چلے جائیں گے. لیکن عملی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جو مریم کو لانچ کیا گیا شہباز شریف صاحب کے ریلیونٹ ہو گئے آپ کہہ رہے ہیں, یہ مریم کوئی ان کا کو مستقبل دیکھتے ہیں مریم کا بھی اور بلاول کا بھی اپنی اپنی پارٹیوں میں, اور یہ بھی پرائم منسٹر بنیں گے دونوں؟ دیکھیں بلاول صاحب پہ بھی کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہی, اس لیے کہ انہوں نے بڑے پرجوش طریقے سے کہا کہ ہم سندھ کی حکومت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں.
ہفتے کے اندر یہ طے ہو گیا کہ فیصلے آصف صاحب نے کرنے. دیکھیں نا, جو آج فیصلہ ہوا اس کا اناؤنسمنٹ 27 کو ہو گیا تھا برسی کے موقع پہ. جو تقریر کی آصف صاحب نے, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے مت بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے, مجھ سے سیکھو. انہوں نے نام نہیں لیا پی ڈی ایم مجھ سے سیکھے, مسلم لیگ نون سیکھے, بلاول سیکھے, کون سیکھے. تو یہ بڑی کلیئر بات تھی, جو اف یو نو اے مین یو کین جج کہ واٹ از ہی سیئنگ. تو اس لیے مجھے تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ بڑی سیدھی بات تھی. اور وہ طے ہو گیا ایک دفعہ پھر کہ ہی ول کال دی شاٹس اینڈ نو بڈی ایلس. یہ اس کی حد تک. دوسرا یہ ہے کہ جو مریم ہیں, ان کی سیاست جو بہت اچھے برانڈز کے لیے بڑی امید افزا ہو سکتی ہے, ان کی سلیپروں سے لے کے باقی بھی جو وہ برانڈ یوز کرتی ہیں, واچز کا, ان لوگوں کی پبلسٹی اور برانڈ ایمبیسڈر وہ اچھی ہیں. پالیٹکس صرف ریٹرک پہ نہیں ہو سکتی. وہ جو پالیٹکس ہے اس کے لیے زمین پہ پاؤں رکھنا پڑتے ہیں. میں آپ کو دونوں کو اب ملا کے میں بات کرنا چاہتا ہوں. نظام صاحب, آپ امپلائر بھی رہے ہیں, تو آپ تو جب پی این رکھتے ہیں تو اس کو پہلے منیمم سٹینڈرڈ آپ کا یہ ہوتا ہے اس کو نظر آتا ہے یا نہیں. ٹیلی فون آپریٹر وہ کہے جی کہ مجھے سنائی نہیں دیتا. رات کا گارڈ آپ رکھیں, وہ کہیں جی مجھے اندر آتا ہے, میں رات کو نہیں دیکھ سکتا. تو ان کی واٹ از دی کوالیفیکیشن جس کی بنیاد کے اوپر اتنے لمبے کلیم ڈالیں؟ ان کے کلیمز کے بارے میں لوگوں کو شک و شبہ ختم ہو گیا ہے جب گلگت بلتستان کے اندر جا کے انہوں نے, ایک تو کہہ رہے تھے کہ میں حکومت بنا کے آؤں گا, اور دوسرے جن کی یعنی 2 درجن سیٹوں میں سے 1 درجن سے بھی کم امیدوار کھڑے کیے ہوئے تھے, اور وہ وہاں انقلاب لانے چلی گئی تھیں. تو اس لیے یہ شغل میلہ سے آگے نہیں جانے والا ان کا کام. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر بابر ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا شکریہ آج کے پروگرام سے.